अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज और आज के प्रोग्राम में बहुत बड़ी खबर है। एक दफा फिर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो दोबारा ईरान से मुज़ाकरात करेगा और अहम बात यह है कि इस्लामाबाद में करेगा। अब से थोड़ी देर कबल डोनाल्ड ट्रंप ने ये गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और उन्होंने ये इशारा दिया है, अगरचे उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये इशारा दिया है कि हम नेक्स्ट मुलाकात कर सकते हैं और हम तैयार हैं। और इस मौके पर उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहुत तारीफ की, बड़ा जबरदस्त उनको खराजे तहसीन पेश किया है उन्होंने। तो हम इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान एक दफा फिर अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का होस्ट बनने वाला है और ये गालिबन उन्होंने ये भी बात की है कि दो तीन दिन के अंदर ये डेवलपमेंट हो सकती है, यानी पाकिस्तान एक दफा फिर इन मुज़ाकरात का होस्ट बनने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। इस पर बात करेंगे, गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है हसन हबीब साहब, साबिक सफीर, और मेरे साथ मारूफ तजियाकार सरदार मोहम्मद अशरफ साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब और हसन हबीब साहब। गुफ्तगू का आगाज सरदार अशरफ साहब आपसे कर लेता हूं। फरमाइए, आपको क्या लगता है कि ये डेवलपमेंट होने जा रही है? इसमें पाकिस्तान यकीनन अहम रोल है पाकिस्तान का, और अगर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होती है ये कि अगर इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात हो जाते हैं, कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? एक्चुअली मुज़ाकरात जो पहला राउंड हुआ है, तो वो पहला राउंड से दूसरे राउंड तीसरा राउंड जो भी होगा वो इस्लामाबाद के इनिशिएटिव पे ही हो रहा है। और इस्लामाबाद को काफ़ी बैकिंग है, न सिर्फ ये कि उनको कॉन्फिडेंस है हासिल है ईरान का, बल्कि उनको रशिया और चाइना का भी कॉन्फिडेंस हासिल है। और अमेरिका ने जो है वो इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि अगर अमेरिका ने मुज़ाकरात को संजीदा तरीके से आगे न बढ़ाया, और जैसा कि मुज़ाकरात के फ़ौरन बाद इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को और हम इसको ब्लॉक कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसका उल्टा असर हुआ है। चाइना और रशिया ने खुलकर ईरान की सपोर्ट किया है और उसको प्रोटेक्ट करने की बात की है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो पहले ही से ये था कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को जो है वो ईरान के और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग के तहत करना चाहिए, और इसको अमेरिका की इसमें जो सरदारी या नंबरदारी है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दूसरे मरहले के जो मुज़ाकरात हैं वो पहले मरहले से अच्छे होने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में न हूँ, किसी और मुल्क में हूँ या जो भी हूँ, पाकिस्तान का उसमें पिवटल रोल है। लेकिन एक और डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरब ने और कतर ने और तुर्किया ने, इन सब मुल्कों ने आपस में ये जहन बना लिया है कि अमेरिका के प्रोटेक्शन से निकलना है, हमने रीजनल इश्यूज़ को रीजनली टैकल करना है अपनी सर्वाइवल के लिए। अमेरिका के ऊपर अब भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इज़राइल अब अमेरिका का जो वो यहाँ माई बाप बना हुआ था वो भी लोगों ने देख लिया है कि उसने एक्सपोज हो गया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा है कि अमेरिका इस वक्त अपने मुज़ाकरात से जान छुड़ाने की बजाय, ईरान को प्रेशराइज करने के बजाय खुले दिल से ओपनली गुफ्तगू करें, मसाइल को हल करें। रीजन के मसाइल हैं और ये दुनिया की इकॉनमी के मसाइल हैं, तो इसको इस तरह से मजाक से नहीं है कि रोज़ एक तड़ी दे रहे हैं, इसको धमकी दे रहे हैं, उसकी धमकी दे रहे हैं। खुद अमेरिका में बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को यूज़ किया और ईरान के साथ लड़ाई की जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। अच्छा, ठीक है, मैं जरा शामिल कर लूं हसन हबीब साहब को। हसन हबीब साहब, आप फरमाइए कि ये डोनाल्ड ट्रंप एकदम वो यू टर्न लेते हैं और अपनी पुरानी बात को बिल्कुल भूल जाते हैं। अभी उन्होंने 4-6 घंटे पहले जो बात की वो बिल्कुल डिफरेंट थी, और वो आबना हुर्मुज़ की बंदिश और ईरान पे हमले की बात कर रहे थे। अभी जो 10 मिनट पहले खबर आई है उसमें वो कहते हैं कि हम फिर दोबारा इस्लामाबाद या पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। अगरचे नाम नहीं लिया पाकिस्तान का उन्होंने, लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ किया, क्योंकि फील्ड मार्शल का नाम लेकर उन्होंने कहा वो बड़ा जबरदस्त इंसान है, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो अब आप इसको कैसे देखते हैं कि ये क्या
اگر 2 دن بعد ہی یہ مذاکرات ہونے تھے تو 2 دن پہلے کیوں نہیں اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ تو کیا سارے معاملات کا کریڈٹ خود ڈونلڈ ٹرمپ لینا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود غالباً آئیں گے پاکستان دستخط کرنے کے لیے. دیکھیے دستخط کرنے تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں، لیکن ابھی اتنی جلدی دستخط نہیں ہوں گے. آپ کو یاد ہے ہم جب بھی ڈسکس کر رہے تھے، خاص طور پہ جب پہلی میٹنگ کولیپس ہوئی تھی، تو یہ جنرل کنسنسس تھا کہ ایک راؤنڈ میں تو معاملات حل نہیں ہوتے. ایرانیوں کو امریکہ پروبیبلی نیوکلیر پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے 20 سال کہ آپ بم نہیں بنائیں گے. آپ کو بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ خامنہئی صاحب کا، شہید آیت اللہ خامنہئی صاحب کا فتویٰ موجود ہے نیوکلیر ویپنز کے خلاف. خمینی صاحب کا بھی موجود تھا بڑا کلیئر. تو بم تو انہوں نے بنانا نہیں، تو ان کو 20 سال کا معاہدہ کریں یا 25 کا کریں، ان کے لیے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. اصل جو اسٹیکی پوائنٹ آ رہا تھا وہ اسرائیل نے جو لبنان کو کیا ہوا تھا. اب اگر امریکہ آتا ہے تو پہلے تو ایران کے مطالبے کے مطابق ان کو لبنان کا مسئلہ سیز فائر پہ لے جانا ہے اور آگے حل کرنا ہے. جو بدتمیزی اسرائیل نے شروع کی ہوئی، زبردستی اپنا ایک زون بنا رہے ہیں. بھائی آپ کو سیکورٹی زون بنانا اپنے ملک میں بنائے، ہماری زمین پہ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یہ مسائل ہوں گے، اور اس کے بعد آگے بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ اچھی خبر ہے اگر کنفرم ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ کروانا چاہتے ہیں. وہ تو جب ہی آئیں گے جب سارے پوائنٹس آئرن آؤٹ ہو جائیں گے، اور ایران کی جب پزشکیان آئیں گے پاکستان، تب سمجھیں ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے. غالیباف یا محمود راقچی پہ نہیں آئیں گے. نہیں، خبر یہی ہے تو کہ اب پزشکیان ادھر سے آئیں گے، ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، اور معاہدہ اگر ہوا تو اس پہ دستخط کریں گے. یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کل اگر کوئی دوبارہ ٹاکس یا 2 دن کے بعد شروع ہوتی ہیں تو فوراً وہ اگلے دن ہی یا اسی دن ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے یا پزشکیان آ جائیں گے. لیکن بات یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایرانی صدر ہیں اور جو امریکی صدر ہیں وہ اسی وقت آئیں گے کہ جب اس بات کا امکان سارے معاملات طے ہوں گے. کلیئر ہو جائے گا، یہ بات ہو جائے گی بات کہ وہ آ رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر جو آپ نے لبنان کی بات کی، وہ اپنی جگہ ایشو موجود ہے، لیکن یہ آبنائے ہرمز کا ایشو کتنا امپورٹنٹ ہے اس پوری صورتحال میں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے آبنائے ہرمز انیشیلی تو میں خود یہ سمجھتا تھا کہ ایران نے نیگوسیشن کے لیے ایک پوائنٹ الگ رکھا ہوا ہے، لیکن اب دھیرے دھیرے یہ آشکار ہو رہا ہے کہ ایران کو ایک نیا سورس آف انکم نظر آ رہا ہے. ابھی آج ہی انہوں نے کوئی تھائی جہاز تھا جو بغیر پیسے کے دیے جا رہا تھا، اس پہ آگ لگا دی ہے. ایک ایک جہاز ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں $3-3 لاکھ پر ڈے اس کا چارٹر ہوتا ہے، جو بڑا ٹینکر ہوتا ہے. تو اس کے لیے اچھا نہیں کہ وہ 2 ملین دے اور نکل جائے خاموشی سے. تو یہ بھی ایک بڑا وہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اکیلے نہیں، لیکن یو اے ای اور عمان اور ایران مل کے کوئی ایک ایسا نظام ایوالو کریں جس میں وہ ہرمز کو مینٹین کریں، اس کو کنٹرول کریں اور تھوڑا بہت ٹیکس لیں. یہ جو $2 ملین ہے اس پہ تو شاید آسانی سے لوگ نہیں مانے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ نے ایک جہاز بھی ڈبو دیا تو انشورنس ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ٹینکر آپریٹو ہی نہیں ہو پاتا. تو اب اس وقت ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے ہرمز پہ بات ہونی ہے. میزائل پہ ایران کبھی بھی نہیں، میزائل از اے نو، کیونکہ میزائل ایران کی لائف لائن ثابت ہوا ہے پچھلے سال بھی جون میں اور اس سال بھی فروری مارچ میں. تو ایران سے میزائل پہ بات کرتے ہیں. ابھی ذرا میں شامل کر لوں اسی ایشو کے اوپر سردار اشرف صاحب کو، ان سے رائے لے لوں. سر، آبنائے ہرمز بڑی امپورٹنٹ ہے. حسن حبیب صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ ایران کو ایک کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، لیکن اگر کسی نتیجے پہ یا کسی مذاکرات کو کسی نتیجے پہ پہنچانا ہے، امن کی بات کرنی ہے، مستقل امن کی، مستقل جنگ بندی کی بات کرنی ہے، تو پھر یہاں تو ایران کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور یہ اپنا جو نیا انہوں نے وینیو کھول لیا ہے پیسے کمانے کا، اس کو تو چھوڑنا پڑے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ پیسے کمانے کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور پیسہ کمانے کا مسئلہ بھی ہے کیونکہ ایران اس وقت ریڈ سی کو بھی انڈائریکٹلی کنٹرول کر رہا ہے، اور یہ جو اپنا ہرموز ہے اس کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم عمان کے ساتھ مل کے ہم اس ایریے. تو اس میں ایک ایکچولی جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو سی کے متعلق
معاہدے ہیں اس معاہدے میں امریکہ نے بھی ابھی تک ریکٹیفائی نہیں کیا ہے اور ایران نے سائن نہیں کیا ہوا. تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کا کنٹرول ہو اور عمان اور یہ مل کے وہ کریں اور تاکہ وہ ریجن کو پوری طرح سے وہ کریں اور اس کے آمدنی کا بھی ذریعہ ہو. اور اگر یہ نہ کریں تو جیسے اس نے امریکہ نے دھمکی دیا کہ ہم اس کو بلاکیڈ کریں گے. بلاکیڈ کرنا انٹرنیشنل جو سی کے اس کے اوپر ہے, یہ اعلان جنگ ہے اور یہ اسٹیٹ آف وار ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے امریکہ کی یہ دھمکی جو ہے اس کو کلنٹن تک نے اپنے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ یہ جو کلنٹن اپنا یہ جو امریکن پریسیڈنٹ ہے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آبنہ ہرموز کو نہیں, ہم پورے ایران کے پورے بحری راستوں کو بند کریں گے تاکہ ایران اپنا تیل بیچ نہ سکے. ایران نے اس دوران میں کوئی 60 یا 70 کروڑ کے قریب اپنے جو تیل ہے وہ آلریڈی باہر کر دیا ہے, پیک کر لیا ہے سمندر میں اور ملکوں کو بھی بھیج دیا. تو ایران کو تو کوئی جولائی تک کا مسئلہ ہے نہیں, اور اسی طرح سے مسئلہ ہے چائنا کا اور انڈیا کا تو بہرحال ہے, سیریس ہے. تو اس لیے یہ جو بات وہ کر رہے تھے پریزیڈنٹ صاحب وہ بڑی ہی غیر مناسب بات تھی, اور کسی امریکن پریزیڈنٹ کو اس طرح سے دھمکی امیز لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اب امریکہ کی سپرمیسی ختم ہو چکی ہے, اب یہ یونیپولر ورلڈ نہیں ہے, اب ملٹی پولر ورلڈ ہے. اس میں ایران کے ساتھ اور ملک کام کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ رشیا کام کر رہا ہے, ایران کے ساتھ چائنا کام کر رہا ہے. چائنا جو ہے وہ آؤٹ ریچ کر رہا ہے مڈل ایسٹ کنٹریز کو. وہ یو اے ای کا جو وہ ایئر اپرنٹ ہے وہ چائنا گیا ہوا ہے. اسپین کا جو پرائم منسٹر ہے وہ چائنا, اور اس میں انہوں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے کہ جی سمندری راستوں کو جو ہے اس طرح سے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو چائنا از فلی بیکنگ ایران, اور جو اسٹیٹ آف ہرموز کی بات ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کی بات صحیح نہیں ہے. دس از اے ڈکلیریشن آف وار. تو وار ڈکلیئر کریں گے, اور ایران کا انتظام ادھر بہت اچھا ہے. ان کے جو بڑے بڑے جہاز آئیں گے اس کے لیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنائی ہوئی ہیں, اور وہ میزائل بردار کشتیاں ہیں, وہ ان کے سارے جہاز اڑا دیں گے. تو اس لیے یہ جو ٹرمپ صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, اب یہ وہ کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کو تو فیس سیونگ کے لیے راستہ چاہیے. اور اچھا ٹھیک ہے اوکے سر. حسن حبیب صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک دورہ ہے ابھی مئی میں چائنا کا. اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بہت سارے تجزیہ کاروں کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر ہے کہ چائنا کے وزٹ سے پہلے ایران کا مسئلہ آپ حل کریں کسی بھی طریقے سے. آپ اسے اگری کرتے ہیں سر؟ بالکل. دیکھیے یہ تو کھل کے آ گیا کہ چائنا انڈائریکٹلی فزیکلی ساتھ دے رہا ہے ایران کا گائیڈنس میں اور اسپاٹنگ میں اور ٹارگیٹنگ میں, اور ڈپلومیٹک ہے بھی. جو ایران کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا وہ ودن 1 آور چائنا نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا. اب رات کو انہوں نے فورن آفس میں کھڑے ہو کے اعلان کیا, اسی طرح رشیا نے اس کے بعد کیا. تو اس کا مطلب یہ دونوں ملک ایک لائن پر ہیں, اسٹیٹمنٹ ایشو ہونے کے 1.5 گھنٹے میں حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. تو اس سے زیادہ کیا اوپن ہوگا؟ تو اگر یہ جا کے ملیں گے وہاں تو کس منہ سے ملیں گے؟ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ اسرائیل کا رائٹ ہے تو چائنا بھی کہہ سکتا ہے کہ اچھا پھر آپ تائیوان پہ ہمیں چھوڑ دیں. جو چھوڑنے کا مطلب ہے امریکہ جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جائے, بالکل انٹرنیشنل پاور پالیٹکس سے نکل جائے. تو امریکہ کے لیے بڑا یہ ٹرکی معاملہ ہے کہ اگر وہ ایران کے خلاف جاتا ہے یا کوئی ایکشن کرتا ہے تو وہاں آلریڈی انہوں نے اپنا, دیکھیے لنکن جو انہوں نے پل آؤٹ کیا تھا اس سے چائنا پہ پریشر ختم ہو گیا تھا. اب وہ لنکن بھی ریپیئر میں چلا گیا, جارج واشنگٹن بھی چلا گیا, اور برطانیہ کا جو ایئر کرافٹ کیریئر مدد کو آیا تھا وہ بھی پانی کے مسائل میں چلا گیا. ایک میں لانڈری کا ایشو ہو گیا, ایک کو ایرانیوں نے ہٹ کیا. امریکہ کس طرح بلاکیٹ کرے گا؟ یہ تقریر تو بہت آسان ہے, لیکن جب امریکہ اپنے جہاز قریب لائے گا
دیکھیے دور میں نقصان کیا ہے, ایئر ریفیولنگ کی ضرورت پڑے گی. ایئر ریفیولنگ کی امریکہ کی کیپیسٹی اس ریجن میں آلریڈی کم ہے. جو سعودی عرب کی بیس پہ کئی جہاز ان کے تباہ ہو گئے تھے ایئر ٹینکرز. تو اب امریکہ کیا کرے گا, قریب لائے گا تو ایرانی میزائل ہٹ کرتے ہیں, دور کھڑا کرتا ہے تو ایئر ریفیولرز کی ضرورت پڑتی ہے. تو امریکہ کی جو دھمکیاں ہیں ان کی کوئی فزیکل ویلیو نہیں ہے, اور ایران کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے. دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ چائنا سے ٹرین مسلسل اب ایران آ رہی ہے. دیر از اے ڈائریکٹ ٹرین رننگ فرام چائنا ٹل ایرانین بارڈر. تو چائنا جو چاہے سامان پہنچا سکتا ہے چند دن کے نوٹس پہ. اب بحری جہاز کا بھی کھیل ختم ہو گیا, اور ٹرین جو ہے چائنیز وہ جرمنی تک جاتی ہے, لیکن ڈائریکٹ لائن اب ایرانین سائڈ تک آتی ہے. یہ سب دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے آپشنز ہیں بہت کم. فیس سیونگ کے لیے ان کو ایک ایگریمنٹ کرنا ہے, جیسے انہوں نے افغانستان میں کیا تھا. ایک بڑی ایگزامپل سامنے, ایسے ہی ویکس ایگریمنٹ کر کے چھوڑ کے بھاگ گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایران کی شرائط مانیں گے اور نکل جائیں گے, کہیں گے میں نے اپنا کام کر لیا, آپ لوگ اپنا کرتے رہے, جیسے انہوں نے اپنا ہرمز کھولنے پہ کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو یو ٹرنز ہیں ہم آپ واقف ہیں ان سے, ان کے بعد تو انہوں نے ایک نیا آئٹم پیش کیا جس کو آپ لطیفے کے طور پہ پڑھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جیزس بنا لیا, اور انہوں نے پوپ کی اچھی خاصی بے عزتی کی ہے, جس پہ ایران کا بہت اچھا اور بڑا کھلا بیان ہے پوپ کی حمایت میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سر, اب سردار صاحب سے یہ پوچھ لوں, سردار صاحب اگر پاکستان میں یہ دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت کھلے عام کر رہے ہیں, بلکہ یہاں سے جو ان کے جے ڈی وینز آئے تھے ان کے نائب صدر, وہ بھی وہاں جا کے امریکہ میں جا کے انٹرویو دے رہے ہیں اور مسلسل فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کی تعریف کر رہے ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں اور پاکستان یہ دوبارہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو پھر آپ پاکستان کا فیوچر, پولیٹیکل فیوچر اور خارجہ امور میں پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا ابھی جو 2025 کے مئی کے جو بھارت کے ساتھ جو مقابلے کے بعد جو پوزیشن پاکستان کی ایمرج ہوئی ہے ان کولیشن ود ایران ود چائنا اینڈ ہیونگ گڈ ریلیشن ود رشیا اور ہیونگ quite good relation with امریکہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس ریجن میں کے بہت سارے معاملات میں ایکٹیولی انوالو ہو رہا ہے اور اس کی اہمیت انوالومنٹ کی بڑھ رہی ہے. اب وہ بات میرے خیال سے نہیں رہی کہ جی وہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا. اب اسرائیل کے پاس ڈکٹیٹ کرنے کے لیے کچھ بھی بچا نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل نے اپنے آپ کو امریکہ میں بھی ایکسپوز کر دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یوز کر کے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ, اور میں اس کے لیے تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستانی ریاست نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی حکومت نے ایک ایسی سچویشن اور ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس سے ان کے نیشنل انٹرسٹ کو سروس ہو رہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کرنا, پھر ابھی مجھے یہ سننے میں آیا ہے کہ یو اے والے بھی اس موڈ میں ہیں کہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں. وہ یو اے کا جو وہ ہے پرنس خالد, وہ گیا ہوا چائنا. سو اٹس اے ہیوج, یہ ایکچولی یہ میں بتاؤں آپ کو, یہ ایران کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے جو اس دنیا کی یہ صورتحال تھی, اب یہ کمپلیٹلی اس کا ریورس ہے. اب امریکہ کے پاس کچھ انیشیٹو نہیں بچا ہے, اب سارے انیشیٹو چائنا کے پاس ہیں, امریکہ کے پاس ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ بیسٹ سوٹڈ پلیئرس ہے جہاں سارے معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں, جہاں چائنا کی بھی رائے شامل ہو سکتی ہے, رشیا کی بھی, اور امریکہ کو بھی کچھ اس ایشو پہ میں رائے لے لوں حسن حبیب صاحب کی. حسن صاحب, آپ پاکستان کو انٹرنیشنلی کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان ممکنہ طور پر جو ہونے والے ڈائیلاگز ہیں پاکستان میں ان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ڈائیلاگ؟ دیکھیے بالکل سردار صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہمارا ہسٹورک موومنٹ ہے. ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ صرف ہم دو
بڑی طاقتوں کو جو 45-46 سال سے بات نہیں کر رہے تھے, ہم ان کو ٹیبل پہ لے آئے ایٹ سبسٹینشلی ہائی لیول. نارملی نیگوشیشن میں کیا ہوتا ہے کہ لو لیول آفیسرز, ایڈیشنل سیکرٹری ٹائپ کے لوگ بیٹھتے ہیں, وہ ڈرافٹ کرتے ہیں, ایگری ہوتے ہیں, پھر سیکرٹری لیول پہ, پھر منسٹر لیول پہ, پھر اوپر جاتے ہیں. یہاں تو وائس پریزیڈنٹ امریکہ آیا ہوا ہے, اس کے ساتھ پریزیڈنٹ کا داماد ہے, دوسرا ہے ادھر سے ان کا جو ٹاپ ہے غالباف نمبر 2 ہرارکی میں وہ آیا ہوا ہے, اس کے ساتھ فورن منسٹر آیا ہوا ہے, اس کے ساتھ بینک کا ہیڈ آیا ہوا ہے. تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم نے ہائیسٹ لیول دونوں ملکوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا. یہ ہسٹورک موومنٹ ہے, اور اگر ہم اس میں بالکل صحیح کر سکتے نہیں, میں تو سر اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں نا, کہ وہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود آئیں گے پاکستان دستخط کرنے کے لیے, تو وہ کتنا بڑا پاکستان کے لیے کریڈٹ ہوگا. کہ انشاءاللہ وہ ضرور آئیں, کہ ان کا دورہ ہمارے یہاں ڈیو ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ کافی ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی, اب وقت آ گیا کہ وہ تلافی کریں, اور یہ بالکل ممکن ہے کیونکہ ایران جو ہے اس وقت اپر ہینڈ سے نیگوشیٹ کر رہا ہے. امریکہ کو بغیر ایران سے ایگری کیے کوئی آپشن نہیں ہے. ان کو اس ریجن سے جو ان کے ساتھ نقصان ہونا تھا, کبھی آپ بیٹھیں ٹوٹل کریں, پچھلے سال جون اور اس دفعہ جو امریکہ کا خرچہ ہوا ہے, امریکہ کا کئی سال کا انٹرسیپٹرز کا خرچہ ختم ہو گیا. اگر اس ملک کو امریکہ پہ حملہ کرنا ہے تو کر لے, امریکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ایئر میں کم از کم. اور اتنی بڑی طاقت کو, اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل نے ایک سازش کے تحت امریکہ کو ایگزاسٹ کیا ہے. امریکہ کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں کم ہوا ہے, اسرائیل کا وزن بڑھے گا, اور اسرائیل یہ بڑے پلانٹ طریقے سے امریکہ کو انہوں نے ٹریپ کیا ہے. تو ہمارے لیے موقع بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک نیوٹرل پیس لونگ کنٹری کے طور پہ پیش کریں. آئندہ دنیا میں کہیں اسٹرگل ہو, کوئی کانفلکٹ ہو, تو پاکستانیوں کو بلایا جائے. جیسے آپ نے دیکھا گا مختلف ممالک ہیں جو مشہور ہیں, کبھی ناروے سے کوئی آتا ہے, کبھی سویڈن سے آتا ہے, کبھی الجیر سے آتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی جائیں نیگوسیشن کے لیے, پاکستانی لوگوں کی صلح کرائیں, اور ہم ایک پیس سینٹر بنے. اوکے سر, بڑا ایک امپورٹنٹ سوال, بہت اہم سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں سردار صاحب سے پوچھ لوں, کیونکہ ان کا خود بھی تعلق کشمیر سے ہے. سر یہ بتا دیجئے کہ اگر پاکستان یہ معاہدہ کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا پوری دنیا میں بڑا اپر ہینڈ ہوگا, اور خاص طور سے امریکہ کے سامنے اور دوسری دیگر بڑی طاقتوں کے سامنے پاکستان ذرا اچھی پوزیشن میں آ جائے گا. تو کیا اس کے بعد, اور انڈیا اس وقت ڈکلائن پر ہے, یہ نظر بھی آ رہا ہے, تو کیا اس کے بعد کشمیر کے مسئلے پہ کوئی ہل جل نظر آتی ہے سر آپ کو, اگر یہ ساری چیزیں, یہ فرضی سوال ہے یہ. دیکھیے, پہلی بات سمجھے, میں نے شاید آپ سے پہلے بھی بات کیا تھا, وہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے وہ اب چائنا کے پاس ہے. امریکہ وغیرہ کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے دنیا کو دینے کے لیے, کیونکہ ان کی اپنی جو پالیسیز ہیں ان میں وہ پھنس گئے ہیں. ٹرمپ صاحب 2016 میں جب تھے پریزیڈنٹ, اس وقت سے وہ ایران پر جنگ مسلط کرنے کے حامی تھے, اور اس دفعہ انہوں نے نیتن یاہو سے مل کر ایران پہ حملہ کیا. میں یہ ذرا اس بات پہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوں کہ امریکہ کا صدر صرف جو ہے وہ نیتن یاہو کے کہنے سے یہ کر لے. نیتن یاہو کا ان پٹ موجود تھا ہے, اور اس کو ایگری کیا انہوں نے. لیکن کشمیر کا یا جو ریجن کے مسئلے ہیں وہ پاکستان ہیز ایمرج ایز اے اسٹرانگ کنٹری. اس کو اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, پولیٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی پاکستان کافی بہتر ہوئی ہے پوزیشن. لیکن یہ امریکہ کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے. یہ امریکہ کی تعریفی کلمات جو ہیں ان سے اللہ بچائے, کیونکہ اس کے جھانسے میں جو آیا تو اس کو ملا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے میرے خیال سے پاکستان از پلئنگ ویل, اور جہاں تک کشمیر کا اور پاکستان اور ہندوستان کا ریاستی تعلقات ہیں ان میں بھی بہتری آنی چاہیے. میں تو اس بات کا حامی ہوں. یہ تھوڑے بہت مسئلے ہیں, لیکن اب پتہ نہیں مودی صاحب کا موڈ کیا ہے. ان کو کچھ تو سبق ملا نا. اسرائیل جا کے ایران کے حملے سے 2 دن پہلے انہوں نے جا کے اسرائیل کو کہا کہ میں حقیقی معنوں میں آپ کے ساتھ ہوں, اور یہ ہے وہ, لیکن اس کا کوئی فائدہ تو ان کو نہیں ہوا. سوال یہ ہے. اوکے سر, میں ذرا حسن حبیب صاحب سے اسی ایشو کے اوپر پوچھ رہا ہوں. سر, آپ کو کوئی کشمیر کے معاملے پر ہل جل نظر آتی ہے اگر پاکستان یہ معاہدہ کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان؟ دیکھیے, بالکل اگر بلنٹلی آپ مجھ سے پوچھیں تو پولیٹیکل تو ہمیں تھوڑا سا
माइलेज मिलेगा, लेकिन जो फिजिकल पार्ट है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। इंडिया आसानी से वो नहीं छोड़ेगा। इंडिया एक बड़ा पावरफुल मुल्क है, बड़ा मुल्क है, और उन्होंने कब्जा किया हुआ उसके रिसोर्सेज पे, उस पे चीजों पे। दे आर पेइंग अ वेरी हैवी प्राइस, लेकिन उन्होंने इसको अना का मसला बना लिया हमारी तरह। हम भी उसको अपनी शहरक कहते हैं, इंडिया टूटंग कहता है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा अपने हालात बेहतर करने पड़ेंगे, स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब हम स्ट्रांग होंगे, अब पॉलिटिकली तो हो रहे हैं, फिजिकली भी हो जाएं, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह हल निकलेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया का जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त मजाक बना हुआ है, अपने आप को रीजनल पावर कहता है। किसी एक मुल्क ने इंडिया से नहीं कहा कि आप आइए जरा अमन में रोल प्ले करें। तो इस पॉइंट पे तो हम बहुत स्ट्रांग हैं और इसका हमें मॉरली सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फिजिकल सपोर्ट के लिए अभी हमें थोड़ा टाइम सा लगेगा। काम ज्यादा ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आपने गुफ्तगू की। मेरे पास मैसेज आ गया जूम वालों का, टाइम खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।